बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है और दिन है बुध का। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम तरीन एक मामला पहुंचा हुआ है उस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है। और ये मैं आपको शुरू में बता दूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास आज से अगर आप देखें तो उनकी रिटायरमेंट में टोटल 35 दिन रह गए हैं और जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें से वो 26 हैं। और अगर आप सोमवार से बात करें, क्योंकि मैं सोमवार की कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो सोमवार से अगर आप बात करें तो काजी साहब के पास कुल 31 दिन रह जाएंगे सोमवार से, और उनमें से वर्किंग डेज़ होंगे 24। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक अहम तरीन पिटीशन जो है वो 184(3) के तहत पहुंची हुई है, और वो है मुजवज़ा आईनी तरमीम को चैलेंज किया है पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स ने, और जिस पिटीशन को ड्राफ्ट किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने। मैं इस पिटीशन का मतन आपके सामने आगे चल के रखता हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, सुनना चाहे तो ज़रूर सुने, वरना ज़रूरी नहीं है कि मैं इसलिए वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि इस पिटीशन में क्या अहम नुकात है। यानी इस हद तक काजी साहब को भी एक्सपोज किया गया है, और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं, डिक्टेटर्स ने भी मार्शल लॉ दौर में भी इस तरह की तरमीम नहीं की जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें जो हैं वो इस वक्त करने जा रही हैं। और इसमें वो इसलिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पिटीशन के मुकम्मल नुकात और उसका मतन, क्योंकि आगे अगर ये मामला टेकअप होता है तो सारी डिस्कशन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होगी। और कल का दिन जो है, आज या कल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं, जो कमेटी बेंचेस बनाती है और जो कमेटी केसेस 184(3) के लगाती है, उसका इजलास अगर आज होता है या कल होता है, शायद ज़्यादा चांसेस हैं कल हो, तो वो बहुत अहम होगा, क्योंकि अदालती छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद ये पहला अहम तरीन इजलास होगा इस कमेटी का। क्योंकि छुट्टियों में तो यही था कि रूटीन की चीज़ें चल रही थी, रूटीन के बेंचेस चल रहे थे, कोई अहम केस नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल की मीटिंग, और ये भी देखना होगा कि ये दोनों जजेस जो हैं क्या वो इस पिटीशन को टेकअप करने की बात करते हैं या नहीं करते, या वो कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें वैसे ही वकला खड़े हो रहे हैं। और आज वैसे सरकारी वकला जो हैं, उन्होंने भी सरकारी वकला इसलिए कि जो नून लीग के जिनको नून लीग ने ख़रीदा हुआ है, जिनके ज़मीर नून लीग ने ख़रीदे हुए हैं, आज उनका इजलास है, वो हुकूमत के हक़ में बयान देंगे। लेकिन वो मैटर नहीं करते, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो इस्तराब में है इन तरमीम, मुजवज़ा तरमीम के सामने आने के बाद, और लोग निकलेंगे, वकला निकलेंगे, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तरमीम अब ये कर पाएंगे। लेकिन कल का इजलास जो है उसमें, क्योंकि देखें ना, अगर काजी साहब के पास सोमवार से टोटल 24 वर्किंग डेज़ रह जाएंगे, तो 24 वर्किंग डेज़ में काजी साहब हर वर्किंग डे के ऊपर एक अहम केस तो ज़रूर सुनेंगे, या हर हफ्ते में 2-3 अहम केसेस ज़रूर सुनेंगे, जिनके पाकिस्तानी सियासत पे बड़े असरात होंगे। और ये 2 जजेस को भी अब नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने देखा कि हम तो सारे क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, लेकिन एक क्रेडिट हम 8 जजेस को नहीं दे रहे। अगर हफ्ते वाले दिन ये 8 जजेस वजाहती फ़ैसला जारी ना करते तो उस दिन काम टल गया था। उस दिन पूरा प्लान था, जो पीटीआई के एमएनएज अगवा किए गए थे, या वो खुद मैनेज हो गए थे, वो खुद पैसे लेके बिक गए थे, जैसे भी है वो पूरे थे। मतलब अगर वो 41 में से भी थे, अगर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फ़ैसला ना आता तो ये आईनी तरमीम हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी वजाहती फ़ैसला जारी करके सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद उन 41 के चैप्टर क्लोज़ हो गया, मौलाना साहब ज़रूरी हो गए, और फिर मौलाना साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने ज़बरदस्त फ़ैसला किया। और ज़ाहिर है मौलाना साहब ने इसलिए किया कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में स्टेक्स इतने ऊपर ले गए हैं कि अब सबको पता है कि थ्रेश होल्ड वही है जो इमरान खान का है। अगर आपकी ने अपनी सियासी बका चाहिए तो फिर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो रास्ता इमरान खान ने सेट कर दिया है। दूसरा वो आसान रास्ता है जो मरीम नवाज साहब ने बताया था, उस आसान रास्ते पे मौलाना साहब जा सकते थे, लेकिन मौलाना साहब ने मुश्किल रास्ते का इसलिए किया, इंतखाब किया, क्योंकि मौलाना साहब को भी पता है कि अब सियासी बका इसी में है जो इमरान खान ने सियासी मेयारात सेट कर दिए हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। जो उस रास्ते से हटेगा, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन जो आसान रास्ते पे चला जाएगा उसके साथ वही होगा जो शरीफ ख़ानदान के साथ हो रहा है, जो जरदारी खान के साथ ख़ानदान के साथ हो रहा है, जो नून लीग के साथ हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये अंदर से कोई पुरएतमाद है या इत्मीनान में? नहीं, इन्हें भी पता है कि जिस दिन ये हुकूमतें गईं, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल हो गई, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपना सियासत से रोल ख़त्म कर दिया, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, जिस दिन इनके सर से हाथ उठ गया, उस दिन से असल खेल शुरू होगा। उसके बाद ये भागेंगे पाकिस्तान से। बांग्लादेश वाले तो बड़े लेट भागे थे, ये बहुत जल्दी भागेंगे।
ان کے ایم این ایز ایم پی ایس نہ یہ عوام میں جا سکتے ہیں، نہ ان کے الیکشن ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ تو ابھی ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کسی صورت وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنے دینا. تو اس لیے این اے 171 سے بھی فارم 47 جاری ہو گیا اور سکندر سلطان راجہ بیٹھا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہو جانا ہے اور آئینی عدالت بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جن کی عمران خان سے ذاتی ایک لڑائی بن گئی ہے انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے، سکندر سلطان راجہ نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے. لیکن سیاستدان سیاست میں رہتے ہیں، سیاستدانوں کی آنے والی نسلیں بھی سیاست میں رہتی ہیں. لیکن اب جو کچھ شریف خاندان نے کیا ہے اس کی سیاسی قیمت ان کی آنے والی نسلیں اتاریں گی، وہ قیمت ادا کریں گی. ان کے ساتھ جو ایم این ایز ایم پی ایس کھڑے ہیں یہ اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گے، اور وہ سیاسی قیمت یہی ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور یہ بات جب ایک عام پاکستانی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شریف خاندان اور پاکستان، زرداری اور پاکستان، یہ جماعتیں اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو ضد اور انا پہ فیصلے کتنی دیر آپ کر سکتے ہیں؟ زیادہ دیر نہیں ہوں گے. 25 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے اور چیزیں بہرحال بدلنی ہیں اور بدلیں گی چیزیں. اب میں آپ کے سامنے پوری پیٹیشن کے نکات رکھ دیتا ہوں. میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اگر کوئی سننا چاہے تو سن سکتا ہے، نہیں سننا چاہتے تو آپ کی چوائس ہے. لیکن میں اس لیے یہ سارے پوائنٹس رکھ رہا ہوں، ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوگی، یہ میں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ ہو آپ کو کہ اس پیٹیشن میں کون سے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، کیسے قاضی صاحب کو آئینہ دکھایا گیا ہے اور کتنی زبردست یہ پیٹیشن لکھی گئی ہے. ابھی تو ایک اور پیٹیشن آئے گی جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب، فیصل چودھری صاحب، ابو ظہر سلمان نیازی صاحب اور یہ سب کام کر رہے ہیں. وہ بھی بڑی زبردست پیٹیشن جو ہے وہ آئے گی. اچھا، اس میں جو ہے اس پیٹیشن میں یہ 6 ممبران ہیں پاکستان بار کونسل کے. عابد زبیری صاحب ہیں، شفقت محمود چوہان صاحب ہیں، شہاب سرکی صاحب ہیں، چودھری اشتیاق احمد خان صاحب ہیں، طاہر فراز عباسی صاحب ہیں اور منیر احمد کاکڑ صاحب ہیں. انہوں نے مجوزہ ان ترامیم کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے اس میں قانونی اور عوامی اہمیت کے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور عدالت کے سامنے وہ اہم قانونی اور عوامی اہمیت کے سوالات رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مجوزہ ترامیم پر عدالتی جائزے کا اختیار حاصل ہے، یعنی سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کی آزادی، آئین کے بنیادی ڈھانچے، اختیارات کی تقسیم کے اصولوں اور بنیادی حقوق سے متصادم قانون سازی اور آئینی ترامیم کا حق حاصل نہیں ہے. بالکل پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی، جو قوانین ایسے آئینی ترامیم نہیں کر سکتی جو عدلیہ کی آزادی اور بنیادی جو سٹرکچر ہے اور جو تقسیم ہے اختیارات کی اس سے متصادم ہو. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور ہائی کورٹس کے ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے کا مقصد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو بے اثر کرنا اور ان عدالتوں کو بیوروکریسی کی طرح حکومت کے ماتحت کرنا ہے. اٹھائے گئے سوالات میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا ہر قانون جو آئین کے بنیادی ڈھانچے، عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس طرح کی قانون سازی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کرنے اور اسے روکنے کی مجاز ہے. اب سوالات کچھ اٹھائے گئے ہیں اور وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس PLD 2015 سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کی بنیادی اور نمایاں خصوصیات میں شامل ہے جس میں پارلیمنٹ کے بنائے گئے کسی بھی قانون کے ذریعے ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی سوال ہے. اور آگے پھر ان سوالات کے اوپر دلائل بھی دیے گئے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. سوال نمبر 3، کیا عدلیہ کی آزادی قرارداد مقاصد کا حصہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 2A کے ذریعے آئین کا لازمی حصہ بن چکا ہے؟ سوال نمبر 4، جو اصول الجہاد ٹرسٹ کیس بنام فیڈریشن آف پاکستان PLD 1996 اور اسد علی کیس میں طے ہو کر آئین کے آرٹیکل 175A میں درج ہو گئے ہیں تو کیا آئینی ترمیم کے ذریعے ان طے کردہ اصولوں میں مداخلت کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 5، کیا ججز کی تقرری کے عمل میں ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شامل کرنے سے آزاد غیر جانبدار ججز تعینات کرنے کا عمل بری طرح متاثر نہیں ہوگا اور کیا اس کے نتیجے میں آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے جو اصول ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے؟ سوال نمبر 6، کیا آئین کی بنیادی اسکیم کے مطابق اور آئین کے آرٹیکل 68 اور 69 کے تحت مقننہ عدلیہ ریاست کے 2 الگ الگ ادارے نہیں ہیں؟ سوال نمبر 7، کیا وفاقی آئینی عدالت کی شکل میں سپریم آئینی عدالت کا قیام سپریم کورٹ کے اوپر عدالت قائم کرنا نہیں ہے؟ سوال نمبر 8، کیا آئینی عدالت کے ذریعے سپریم کورٹ کی بالادستی چھینی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 9، کیا متوازی سپریم عدالتیں قائم کرنے سے مکمل افراتفری اور انتشار پھیل جائے گا؟ سوال نمبر 10، کیا سپریم کورٹ قومی اسمبلی کو آئین میں ترمیم کے لیے مسودہ لانے سے روک سکتی ہے؟ سوال نمبر 11، کیا مجوزہ آئینی ترامیم آئین کی نمایاں خصوصیات، بنیادی حقوق اطلاق، انصاف تک رسائی،
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات سے متجاوز ہیں، اس لیے انہیں کالعدم ہونا چاہیے۔ یہ تو سوالات اٹھائے گئے۔ آگے کچھ حقائق بیان کیے گئے۔ حقائق میں کہا گیا کہ اس پیٹیشن کے ذریعے درخواست گزاروں نے مجوزہ آئینی پیکج کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ مجوزہ بل کے ذریعے آئین کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو حاصل اختیارات انتظامیہ کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو درخواست گزار ہیں تمام، یہ سارے عابد زبیری صاحب سمیت، یہ سب وکیل ہیں، سپریم کورٹ اور مختلف بارز اور ہائی کورٹس بار ایسوسیشنز کے منتخب صدور کی حیثیت سے ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ درخواست گزار اپنے قانونی کیریئر میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی کے اصولوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے 14 سپٹمبر 2024 کو مجوزہ بل کی منظوری دینے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا۔ کابینہ کے اجلاس طلب کیے جانے کے بعد 15 سپٹمبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا، لیکن دونوں ایوانوں میں 2 تہائی اکثریت حاصل کرنے کے راستے میں حائل رکاوٹوں کے باعث 2 مرتبہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے میں تاخیر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم بل کو خفیہ رکھا گیا، جس سے پارلیمنٹ کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے۔ مجوزہ بل 40 آئینی ترامیم پر مشتمل ہے، جس میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام، آرٹیکل 175A میں ترمیم، سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے اختیارات انتظامیہ اور سپریم وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 17 اور اراکین پارلیمنٹ کی نااہلیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم شامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 17 اور 63A میں ترمیم سے سیاسی جماعتیں اور رائے دہندگان منحرف ہونے والے اراکین کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے، یعنی لوٹک ریسی کو، تباہی اور بربادی کو جو ہے وہ آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مجوزہ بل ایک ایسے وقت میں لایا جا رہا ہے جب پارلیمنٹ سنی اطاعت کونسل کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نامکمل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے درست طور پر منتخب ارکان قومی اسمبلی کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا اور ارکان قومی اسمبلی کو غیر قانونی طور پر اغوا کر کے جبر سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوششیں کی گئیں۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھنے اور نظر انداز کرنے کی کوششوں کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس میں جو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو جس طرح سے اغوا کیا گیا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، اس کا بھی ذکر ہے، تاکہ یہ آپ ظاہر ہے یہ سارا یہ پیٹیشن جائے گی کمیٹی کے پاس، اور یہ بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کہ وہ اس پہ بینچ بنا سکتے ہیں 2-1 سے، اور قاضی صاحب اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ دونوں بینچ بنا سکتے ہیں، فل کورٹ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ مجوزہ بل مکمل طور پر قرارداد مقاصد کے مخالف ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی پہلی آئینی دستاویز ہے جس کی 1949 میں منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ نے عاصمہ جیلانی کیس میں قرارداد مقاصد کو آئین کا ناقابل تنسیخ حصہ قرار دیا۔ قرارداد مقاصد کے تحت مساوات، سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، سوچ و رائے اور مذہب و عبادت کی آزادی کے علاوہ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر 7، پاکستان کے آئین میں انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان اختیارات کا نازک توازن قائم کیا گیا ہے اور 18ویں اور 19ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس توازن کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ان ترامیم کا مقصد طویل ماورائے آئین نظام کے بعد عدالتی تقرریوں کے عمل میں شفافیت کو مزید بڑھا کر اس کے ذریعے جمہوری طرز حکومت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرنا اور عدلیہ میں انتظامی اثرات کو کم کرنا تھا۔ 18ویں اور 19ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تذکرہ کرنا انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس سے پہلے عدلیہ کی آزادی پر اس قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ بہت اہم بات ہے کہ یہ تذکرہ کرنا انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس سے پہلے عدلیہ کی آزادی پر اس قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ مارشل لاء کے تاریخ دور میں بھی عدلیہ کی آزادی پر اس طرح کے حملے کی مثال موجود نہیں۔ کسی قانون کے جواز کا تعین کرنا عدلیہ کا خصوصی اختیار ہے۔ اس اختیار کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش سے بنیادی حقوق کی حیثیت نہ صرف علامتی نوعیت کی رہ جائے گی، بلکہ اختیارات کا آئینی توازن بھی بگڑ جائے گا، جو آئینی فریم ورک کی ساخت پر سمجھوتا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان جمہوری اصولوں پر قائم ہوا، جس پر جمہوری طور پر منتخب نمائندے حکومت کریں گے، نہ کہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے اسے چلایا جائے گا۔ مجوزہ بل آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے اور آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد نمبر 8، یہ کہا گیا ہے کہ مجوزہ بل کے ذریعے قرارداد مقاصد اور آئین کے بنیادی اسکیم کو مکمل طور پر مٹایا جا رہا ہے، اس لیے درجہ ذیل معروضات کی بنیاد پر اسے کالعدم کر دیا جائے۔ معروضات کیا ہیں؟ شروع میں ہی عرض کیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے، جس کا ذکر قرارداد مقاصد میں ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں اسے ناقابل تنسیخ خصوصیت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اختیارات کی تقسیم کے جو اصول ہیں اس کو بھی سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں آئین کا نمایاں جو ہے وہ خصوصیت قرار دیا ہے، جبکہ ججز اور الجہاد ٹرسٹ کیس میں بھی اور اسد علی کیس میں بھی
کے فیصلوں میں بھی اس چیز کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس لیے مجوزہ آئینی ترمیم کا بل مکمل طور پر بیان کردہ اصولوں کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ معتبرانہ عرض ہے کہ آئین کے آرٹیکل 38 اور 39 کے مطابق ایسی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے عدلیہ کی آزادی کو تباہ یا ختم کیا جا سکے۔ اس طرح کی ترمیم آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے جو اصول ہیں اور اختیارات کی تقسیم کے نظریے کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 39 کی شق 5 اور 6 کو انڈین آئین سے لیا گیا ہے اور اصل آئین میں یہ شقیں شامل نہیں۔ انڈین سپریم کورٹ نے اس نوعیت کی ترامیم کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس طرح کی ترامیم سے عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی ختم ہو جائے گی، جبکہ پاکستان کے عوام کو حاصل بنیادی حقوق تباہ ہو جائیں گے۔ یہ طے شدہ آئینی اور قانونی اصول ہے کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی بنیادی اور نمایاں خصوصیت ہے۔ اس لیے پارلیمنٹ بھی ریاست کے کسی ستون کو کمزور کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کے ذریعے آئین کی نمایاں خصوصیات ختم نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فارم 47 والی ہے، یہ اصل پارلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ججز کی تقرری کا عمل ہر قسم کی سیاسی مداخلت اور تعصب سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ججز کے تقرر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے بالکل چینج کر دیا۔ انہوں نے تو حکومت کو اور جو آئینی عدالت کے سربراہ لگانے جا رہے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ اور شریف خاندان زرداری، ان کو اختیار دے دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ، نواز شریف اور زرداری بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو جج لگانا ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور کیا کرنا ہے۔ پورا اختیار ان 3 لوگوں کو دے دیا انہوں نے مجوزہ آئینی ترمیم میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تقرری کا عمل ہر قسم کی سیاسی مداخلت اور تعصب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن مجوزہ آئینی ترمیم کی شق 13 میں ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت کی ججز کی تقرری کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ ججز کی تقرری کے کمیشن میں ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شامل کرنا اختیارات کی تقسیم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ انتظامیہ اور مقننہ کے نمائندے ججز کی تقرری کے کمیشن میں شامل ہونے سے عدالتی تقرریاں سیاسی تعصب کا شکار ہو کر داغدار ہو جائیں گی۔ مجوزہ آگے کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترامیم بل کی روح سے سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کی نمائندگی کم کر دی گئی ہے، اور اب سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کا صرف ایک ممبر ہوگا، جس سے سپریم جوڈیشل کونسل مکمل طور پر حکومت کے زیر نگین ممبران اور وفاقی آئینی عدالت کے کنٹرول میں آ جائے گی، جو انہیں اپنے سیاسی مفاد کے مطابق ججز کی تقرری کے عمل میں مداخلت کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اچھا، سپریم جوڈیشل کونسل بھی قاضی صاحب اور سارا اختیار نون لیگ کو دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے، تاکہ قاضی صاحب چن کے عدلیہ میں سے آزاد ججز کو، اپنے حلف کے ساتھ چلنے والے ججز کو فارغ کریں۔ تو اس میں بھی سارا اس طرح کا کام کیا گیا کہ قاضی صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے، سارا اختیار قاضی صاحب کے پاس ہوگا، جج بھرتی بھی وہ کریں گے، نکالیں گے بھی قاضی صاحب، سارے اہم کیسز بھی قاضی صاحب سنیں گے، عمران خان کے خلاف بھی وہ سنیں گے، کرپشن کے کیسز بھی وہ سنیں گے، لوٹ مار کے کیسز بھی وہ سنیں گے، سارا کچھ قاضی صاحب کو انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد آگے کہا گیا کہ ایک شخص کے لیے عدالتی تقرریوں کا طریقہ کار تبدیل کرنا آئین میں درج بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ایک شخص کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ پیٹیشن جائے گی اور لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے لیے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، ایک شخص کے لیے عدالتی تقرریوں کا طریقہ کار تبدیل کرنا آئین میں درج بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی قانون سازی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ فوجی حکومتوں کے ادوار میں بھی اس طرح کے سخت اور غیر آئینی قوانین منظور نہیں کیے۔ ہائی کورٹس کے ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے اور مطلب اس میں بھی جو چینجز کی گئی ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ججز کی جو تقرری ہے اور اس میں جو چینجنگز ہیں جو ان کو ہٹانے کے حوالے سے ہیں، اور ان کی پھر ایک اور چیز ڈال دی گئی ہے کہ ان کی صلاحیت کو، اہلیت کو جانچنے کی مہارت اور قانونی، ان کو ججز کی اہلیت اور صلاحیت جانچنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، جو خود اہلیت اور مہارت نہیں رکھتے، جو قانونی مائنڈ نہیں ہیں، جو لیگل مائنڈز نہیں ہیں، ان کو اختیار دے دیا کہ آپ ججز کی کارکردگی دیکھ کے اور ججز کو فارغ کریں گے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی ان کی مرضی کے بغیر تبادلوں سے ان کے دفاتر کی سیکیورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ کوئی جج سیکیور نہیں رہے گا کہ اس کو کسی وقت بھی شریف خاندان کی مرضی پہ، مریم نواز کی خواہش پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور آگے ٹرانسفر کرنے والے قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کرنے اور آئین کے آرٹیکل 179 میں ترمیم سے الجہاد ٹرسٹ کیس، ملک اسد علی کیس اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس کے فیصلے متروک ہو جائیں گے، جو غیر آئینی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں فرق بھی عدلیہ کی آزادی کے اصول، انصاف تک رسائی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے سیکشن 14 کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کا قیام آئین کے بنیادی اور چیدہ خصوصیات کے خلاف ہے۔ آئین کے تحت سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی اور حتمی عدالت ہے، لیکن مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر عدالت ہوگی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان کے مقدس عہدے کو بھی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے ماتحت کر دیا گیا، اور یہ کہ سپریم کورٹ کی موجودگی میں ایک مکمل طور پر الگ متوازی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے سے عدالتی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا۔
اس کے بعد کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اختیارات سے محروم کر کے چھینے گئے اختیارات کسی اور عدالت وفاقی آئینی عدالت کو تفویض کریں ان کو دے دیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عدالتی اختیارات نمایاں آئینی خصوصیات میں شامل ہیں اور یہ اختیارات کسی اور ادارے کو نہیں دیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات منتقل کرنے کی کوشش آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کا آرٹیکل 175 واضح طور پر سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور آرٹیکل 203 کے مطابق قانون کے تحت ماتحت عدالتیں قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی متوازی یا آئین سے بالا تر عدالتیں قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور بنیادی حقوق کا محافظ ہے اور ہر شہری کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کرنا ناقابل تنسیق آئینی حق ہے، اور اس ناقابل تنسیق حق کو پارلیمنٹ مجوزہ آئینی ترمیم کی آڑ میں ختم نہیں کر سکتا، جس کا ہدف سیاسی جماعتیں، عدلیہ اور عام شہری ہوں۔ آئین نے بنیادی حقوق کو تحفظ دیا ہے اور آئین اور آرٹیکل 8 میں واضح طور پر درج ہے کہ کوئی قانون بشمول آئینی ترامیم بنیادی حقوق کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم بالخصوص وہ ترامیم جن کا تعلق عدالتوں بشمول سپریم کورٹ سے ہے، ان کا مقصد ان عدالتوں کی آئینی حیثیت کو ختم کرنا ہے۔ آئین کے مطابق ان عدالتوں کو تفویض کیے گئے عدالتی اختیارات ختم یا کسی اور کو منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کو اختیارات سے محروم کرنے اور اختیارات کسی اور عدالت بشمول مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے کی بھی کوشش غیر آئینی ہے، کیونکہ اس سے اختیارات کی تقسیم کا آئینی اصول تباہ ہو جائے گا۔ عدالتی اختیارات کا تعلق عدلیہ کی آزادی سے، جس کا تصور ملک بنانے والوں نے دیا اور قرارداد مقاصد میں درج کیا، اس لیے ہر حال میں عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مجوزہ ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس حکومت کے ماتحت ہو جائیں گی، کیونکہ مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کا کام اور تقرریوں کا عمل مکمل طور پہ انتظامیہ اور مقننہ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یعنی پانچوں ہائی کورٹس سپریم کورٹ کو ماتحت کر دیا آئینی عدالت کا سربراہ بنانے قاضی فائز عیسیٰ کو، اور قاضی فائز عیسیٰ ماتحت ہوں گے شریف خاندان اور زرداری کے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو کسی بھی آئینی انتظام کے تحت مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی جائزے کا اختیار ہمیشہ سپریم کورٹ کے پاس ہی رہے گا، اور عدالتی جائزے کے اختیار کے تحت سپریم کورٹ آئینی ترمیم کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ آئین اور بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے آئینی نظم میں تجاوز کو روکنا اور پارلیمنٹ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے متعارف کی گئی ترمیم کو دیکھنا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے خود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل بینچ کو آئینی معاملات کی تشریح کا اختیار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جائزہ لے کر اسے درست قانون تسلیم کیا ہے، اس لیے مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے تشریح کے اس اختیار کو وفاقی آئینی عدالت کو دینا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے سے سپریم کورٹ کی حیثیت محض اپیل سننے والی عدالت کی رہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے سیکشن 35 کے تحت ہائی کورٹس کے آئینی اختیارات کو بھی کم کر دیا گیا اور آئین کے آرٹیکل 199 کے خلاف ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت قومی سلامتی کے معاملات کو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا گیا، اور اس سے عدالتی نظام میں خرابی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ قومی سلامتی کے معاملات کا تعلق بنیادی حقوق سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے قومی سلامتی کے معاملات کو دیکھے بغیر بنیادی حقوق کے معاملات نہیں دیکھے جا سکتے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کی روح سے آئین کے آرٹیکل 63A میں سیکشن 5 شامل کرنے سے فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ افزائی ہوگی، جو وفاداریاں تبدیل کرنے کے بارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ گو کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست زیر التوا ہے، لیکن اگر اس ترمیم کو کالعدم نہیں کیا گیا تو اس سے مکمل سیاسی افراتفری اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا بدنیتی پر مبنی ہونے کا واضح ثبوت انہیں خفیہ رکھنا ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی کوئی مصدقہ نقل موجود نہیں جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا بنیادی حقوق، عدلیہ کی آزادی، جمہوری اصولوں اور اسلامی اقدار سے موافق ہونا لازمی ہے۔ اگر مجوزہ ترامیم کی کسی شخص سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے تو یہ ترامیم غیر آئینی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ہر چیز پر مقدم ہے۔ کوئی ترمیم جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات سے متعلق آئین کی واضح شقوں سے متصادم ہو، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ بالادست پارلیمنٹ حکومت یا عدلیہ کو نہیں، بالادستی پارلیمنٹ حکومت یا عدلیہ کو نہیں بلکہ آئین کو حاصل ہے۔ آئین کی بالادستی کے اصول کے خلاف کی جانے والی ترمیم کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ مجوزہ ترامیم عدلیہ پر براہ راست حملہ ہیں، اس لیے ان ترامیم کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 239 کی تشریح اس قدر آزادانہ طریقے سے نہیں کی جا سکتی کہ جس سے حکومت کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات چھیننے کی اجازت مل جائے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت قائم کی جانے والی وفاقی آئینی عدالت مکمل طور پر پارلیمنٹ کے زیر نگیں ہوگی، جو آئین کے آرٹیکل 175B کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ منتخب پارلیمنٹ عارضی نوعیت کا ادارہ ہے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے، جبکہ آئین کی حفاظت اور تحفظ کی ذمہ داری ہمہ وقت آئینی عدالتوں کو حاصل ہے۔ آئین کے دیباچے میں درج مخصوص خصوصیات کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔
आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ निभाते वक्त जजेस को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी और अदलिया में उसको, यानी जज जब हलफ उठाते हैं तो वो हलफ उठाते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, और अब उनके हलफ का ये तकाज़ा है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ होने वाली इन तरामीम को कलअदम करें। और उन्होंने कहा कि ये जो शिक्के हैं जो ये आइनी तरामीम कर रहे हैं ये गैर आइनी है, अदलिया की आज़ादी और इंसाफ तक रसाई और बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद ये कहा गया कि मोतबाना अर्ज़ है कि हालात और वाक़यात से ये साबित है कि अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइन की बुनियादी स्कीम में फ़ौरी और बराह रास्त मुदाखलत हो रही है। काजी साहब को ये भी बताया कि जो काजी साहब कहते हैं कि कब कहाँ मुदाखलत हो रही है, तो उनको बताया जा रहा है कि मुदाखलत हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइन के बुनियादी स्कीम में फ़ौरी और बराह रास्त मुदाखलत हो रही है। यह मुदाखलत इस वक्त हकीकत बन जाएगी जब मुजवज़ा बिल पार्लियामेंट में पेश करके मंजूर होकर कानून बन जाएगा। इन हालात में जो भी बिल पेश होगा वो जब कानून बन जाएगा तो उस पर अदालत जो है, अगर ये बन भी जाए तो अदालत जो है इसको मुअत्तल कर दे। और मज़ीद जो है उन्होंने कहा है कि जब ये इसलिए हम कवल वक्त कर रहे हैं ताकि पहले ही इस काम को होने से रोका जाए। उसके बाद कहा गया कि मुजवज़ा आइनी बिल आइन की को मनसूख करने के मुतरादिफ है और आइन के आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि किन किन के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसे कलअदम किया जाए। और साथ ये भी कहा गया कि इजाफ़ी अगर वो कोई मारूज़ात पेश करने चाहें तो उनको इजाज़त दी जाए। और अब आखिर में आ जाएँ कि इस्तदा क्या की गई है, प्रेयर की गई है। इस्तदा की गई है कि जो कुछ ऊपर बताया गया इसकी बुनियाद पर इस्तदा है कि बराए मेहरबानी इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ के इतलाक़ के लिए अदलिया के इख्तियारात को आइन के मुताबिक मुक़द्दस करार दिया जाए कि पार्लियामेंट को अदलिया के इख्तियारात ख़त्म करने या टेम्परिंग के ज़रिए किसी भी किस्म की मुदाखलत के इख्तियार हासिल नहीं है। और मज़ीद इस्तदा है कि मुजवज़ा बिल जो अभी पेश होना है उसको आइन के बुनियादी स्कीम, इख्तियारात की तकसीम के असूल, अदलिया की आज़ादी और आइन में दर्ज आइनी हकूक़ से मुतसादिम करार दिया जाए। और मज़ीद इस्तदा है कि वफाकी हुकूमत को बिल पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। मज़ीद इस्तदा है कि अगर पार्लियामेंट में बिल पेश हो तो ये अदालत मुजवज़ा आइनी तरमीम की कार्रवाई को मुअत्तल करे, और अगर दोनों ईवानों से बिल मंजूर हो जाए तो उसे कानून बनने से पहले रोक दिया जाए। और फिर यह भी इस्तदा है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो बिल है वो जिस शक्ल में अभी पेश होना है उसको कलअदम कर दिया जाए। तो ये पिटीशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने तहरीर की है और उन्होंने कहा है कि अगर ये करते हैं तो उससे फिर मुकम्मल अदलिया का इदारा तबाह हो जाएगा। सॉरी वीडियो तवील होगी लेकिन ज़रूरी था आपको सारा बताना कि क्या है। तो कल ये पिटीशन जो है वो टेकअप हो सकती है, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब कर सकते हैं। तो कल का दिन बहुत अहम है और कल अगर ये नहीं भी टेकअप होता तो कल और बहुत अहम केसेस अगले हफ्ते के लिए लग सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि काजी साहब के पास अब टोटल 26 वर्किंग डे रह गए हैं। तो इनमें वो काजी साहब कुछ छक्के चौके ज़रूर मारने की कोशिश करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।